बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़्ज़द हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्याम तकबीर यूनान से मैं हूँ अलहाज मोहम्मद बशीर शाद, और इसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर वो चीज़ जो कि आपके सवालात हों उनके जवाबात दें, और इसलिए हमारे पास हस्बे मामूल सैयद मोहम्मद जमील जो कि इमिग्रेशन के बहुत ही अच्छे जो है माहिर हैं और इन अमूर को बेहतर जानते हैं, वो आप तक जो है हर वो पैगाम जो कि नया होता है, नए कवानीन जो होते हैं वो आपको बताते हैं। हालात हाज़रा का ये प्रोग्राम सिर्फ़ यूनान का ही नहीं बल्कि हर उस चीज़ का जो कि हमारे पास दियार गैर में बसने वाले हमारे पाकिस्तानी और एशियन बरादरी है उनके मुतल्लिक़ भी बातचीत होती है। बहुत साल पहले एक बहुत ही मुसीबत जो कि हमारे गले पड़ी हुई थी वो ये है कि जब भी हमारा कोई आदमी रज़ाकाराना तौर पे पाकिस्तान जाना चाहता है तो आनन फानन एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में जो भी है हवाई अड्डे हैं वहाँ पे FIA और बहुत सारे और दफातर में से उनको गुज़र कर अपने घर तक मुमकिन है 10-15 दिन के बाद जाना पड़े और मुमकिन है जेल में जाना पड़े। ये तमाम कुछ जो कुछ है बहुत कुछ हो चुका है। बहुत बार इस प्रोग्रामों को हमने तरवीज दी और 2010 दिसंबर में पाक हेलनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और एक बड़ा अच्छा लेटर लिख कर सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तमाम वो दफातर जो कि इससे मुंसलिक थे उनको एक लेटर भिजवाया, और ये किस्सा चलता रहा लेकिन सुनवाई ना हो सकी। मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन आवाम जो कि पाकिस्तान की है वो बाहर है और तकरीबन 13 मिलियन से ज़ायद हर साल जो है ज़र मुबादला वो पाकिस्तान को एक कसीर ज़र मुबादला पहुँचता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकती इसलिए कि वो बाहर से आपको ज़र मुबादला तो देते हैं और बैंकों में उनके पैसे तो पहुँच जाते हैं, वो किसी खाते में नहीं आते और ना ही किसी ऐसे प्रोग्राम में लगते हैं जहाँ से उनके हकूक़ जो कि बाहर पैसा भेजते हैं जो लोग और उनके हकूक़ को पायमाल किया जाता है। यहाँ तक कि यूनान की ये आबादी जो कि पाकिस्तान की है तकरीबन 90,000 से तजावज़ करती हुई, वो रज़ाकाराना तौर पर अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं ओम के ज़रिए तो उनको भी, जबकि उनको यहाँ ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता लेकिन वहाँ पे उनको भी ब्लैक लिस्ट समझा जाता है और उन पर जुर्माना भी होता है और जेल भी उनको होती है। ये किस्सा चलता रहा और ये किस्सा अब जाके कुछ ऐसा लग रहा है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी सुन ली कि यहाँ के रहने वालों पे कुछ रहम आ गया है, और ये ज़बरदस्त तरीक़ाकार जो है हमारे यहाँ के चौधरी मूसा खान जो कि एक अच्छे ताजर हैं और टेली कम्युनिकेशन के वो एक चेयरमैन भी हैं और यहाँ के समाजी कारकुन भी। उन्होंने तारिक शरीफ भट्टी साहब जो कि काउंसलर हैं अपने पाकिस्तानियों के, और यहाँ पे मुकीम जितने लोग पाकिस्तानी बाहर हैं उनके काउंसलर होने के नाते उन्होंने ये कदम उठाया, और आज जो एक फ़्लाइट इस्लामाबाद पहुँची है तकरीबन 6 बजे शाम, 3 घंटे वो लेट थी, 6 बजे शाम जब पहुँची है तो वहाँ से एक बहुत ही 2 मैसेज आए हैं सैयद मोहम्मद जमील साहब के फ़ोन पर, जो कि ये हैं कि उन तमाम लोग जो कि 43 के करीब थे, 43 पीपल जो कि यहाँ से गए उनको बहिफाजत अपने घरों को जाने की इजाज़त देती। खुश आमदीद। और मैं समझता हूँ कि ये इस्तकबाल जो किया गया है ये है वो इस्तकबाल जो कि एक अच्छे शहरी का करना चाहिए। वो लोग जो अपनी जान जोखों कर यहाँ पर पहुँचे और ज़र मुबादला कमा के वापस गए तो उनको इसी तरह उनका इस्तकबाल करना चाहिए, ना कि उनको जेलों में डालना चाहिए। तो आइए इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन आज हमारे पास चौधरी मूसा खान साहब ने तशरीफ़ लाना था यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आ सके क्योंकि उनको एक सदमा जो का जवान साल एक भांजा जो है उनको दिल का दौरा पड़ा और वो इंग्लैंड में जो है क़ज़ाए इलाही से रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारी तरफ से पूरी टीम से और ख़ासकर हमारे प्रोड्यूसर की जानिब से ये सदमा जो उन्होंने बर्दाश्त किया है हम उसके साथ शामिल हैं। अल्लाह तबारक ताला सब्र जमील दे लवाकिन को, और अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे मरने वाले को। ये जवान साल जो मौत है ये बहुत परेशान कुन होती है। तो आइए चलते हैं बहुत सारे मामलात की जानिब, क्योंकि ऐसे मामलात जो कि यहाँ के हालात हाज़रा के हैं वो ये हैं कि ओम जो है वो क्या करना चाहती है और NC में जो है मेडिकल बुक के लिए कितने होते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वो बात हम जो है सैयद जमील साहब से पूछते हैं ताकि आपको तस्कीन हो और बहुत सारी खबरें जो है अब तक पहुँच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सैयद जमील साहब।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے آج کی خبر جو ہے وہ اسلام آباد والی، وہ کس حد تک آپ کے ٹیلی فون پہ آئی ہے، وہ کس حد تک درست ہے؟ آپ نے اپنی تمہید میں یہ سارا بیان کیا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب کو معلوم ہے کہ یونان کے معاشی حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ والنٹیئرلی اپنے ملکوں کو جا رہے ہیں۔ یہ 2 پروگرام ہیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ حکومت یونان نے یورپین یونین کے تعاون سے جو ہے وہ یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے 2008 سے، یہ 2013 تک چلے گا۔ اس کے بعد بھی جو حالات بتا رہے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس 2 پروگرام ہیں، ایک تو حکومت یونان محکمہ پولیس جو ہے وہ صرف ٹکٹ جو ہے وہ پے کرتا ہے علادہ پون کی طرف سے، وہاں پر جائیں اپنا اندراج کروائیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر بھی آپ اندراج کروائیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی چارٹرڈ فلائٹ کے تھرو اور ریگولر فلائٹ کے تھرو بھی ایمرجنسی کیسز پہ وہ آپ کو بھیجتے ہیں ٹکٹ۔ سفارتخانہ پاکستان بھی تو معاون ہے اس میں؟ جی، وہ ظاہر ہے کہ جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ سفارتخانہ پاکستان جائیں، وہاں سے وہ لیٹر بنوائیں، ٹریولنگ ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے، ٹریولنگ پاس ہوتا ہے وہ بنوائیں، اور اس کے بعد وہاں پر اپنی پاکستانی ہونے کی شناخت ضرور دینی پڑتی ہے وہاں پر سفارتخانہ یونان میں۔ اس کے بعد آپ یہاں علادہ پون آئیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہاں بھیجتے ہیں۔ ایک بات مجھے پوچھنی ہے، علادہ پون سے اگر کوئی جاتا ہے اوم کے ذریعے نہیں تو کیا وہ بلیک لسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، دونوں پروگرام جو ہے یہ حکومت یونان نے قانون پاس کیا ہے کہ چاہے وہ علادہ پون کے تھرو ہو یا آئی ایم کے تھرو ہو، وہ والنٹیئرلی جو بھی بندہ ان پروگرام کے تحت جائے گا وہ یونان میں ڈپارچر کے وقت، آؤٹ ہوتے وقت، نہ وہ بلیک لسٹ ہوگا، نہ اس پہ اوور سٹے کی سٹیمپ لگے گی، اور نہ جرمانہ ہوگا، اور شنگن کمپیوٹر پہ وہ بالکل اس کا ریکارڈ کلیئر ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، تاکہ وہ آئندہ اپنے ملک سے اگر اس کو کوئی چانس ملتا ہے یونان آنے کا یا یورپین ممالک میں جانے کا یا وہاں ویزا اپلائی کرنے کا، تو اس کا شنگن پہ کمپیوٹر پہ ریکارڈ کلیئر ہوگا۔ یہ تو اس حکومت نے ہمارے لیے غیر قانونی کے لیے اتنا اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایئرپورٹوں پر ہماری حکومتوں نے، بالخصوص FIA نے، تمام ایئرپورٹوں پر یہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس لے کر ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں، 80 ہزار 70 60 جہاں بھی دال لگ جائے وہ پیسے مانگتے ہیں، تب چھوڑتے ہیں، نہیں تو ان کو قید کر دیتے ہیں اور پھر عدالت میں لے کے جاتے ہیں اور ان پر جرمانے ہوتے ہیں۔ سید جی، علادہ پون اور اوم میں فرق میرا خیال صرف اتنا ہی ہے کہ وہاں 300 یورو جو ہے وہ دیتے ہیں اوم والے، لیکن یہاں علادہ پون والے تو پیسے نہیں دیتے ہیں۔ نہیں جی، وہ صرف ٹکٹ دیتے ہیں، اور یہ پروگرام لگاتار جاری ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب حاجی صاحب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اس وقت اتنی زیادہ تعداد میں اندراج ہو رہا ہے دونوں جگہ، ٹکٹ والا بھی اور IOM کے دفتر میں بھی، لیکن IOM سے ایک ریکارڈ ہے کہ کتنے تقریباً آدمی ابھی تک جا چکے ہیں؟ ابھی تک یہ جو ہے یہ پچھلا ماہ جو آج جو فلائٹ پہنچی ہے رات کو 43 آدمی علادہ پون کے تھرو گئے ہیں چارٹرڈ فلائٹ پہ۔ جو یہ 43 جو ہیں علادہ پون سے گئے، علادہ پون سے گئے ہیں، نہیں 43 جو ہیں وہ علادہ پون سے گئے ہیں۔ یہ فلائٹ چارٹرڈ جو ہے کل رات کو یہاں سے 5:20 پہ ارلی مارننگ آج صبح ایتھنز سے چلی، کابل گئی، افغانیوں کو وہاں ڈراپ کیا، اس کے بعد 6 بجے جو ہے یہ اسلام آباد پہنچی۔ یہ صرف اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010 سے ہم نے یہ کام شروع کیا، اور خاص کر آپ نے یہ میتھڈ جو ہے اس کو اٹھایا، اور اس میٹر کو اٹھا کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج آپ کو خوشی ہو رہی ہے نا کم از کم؟ جی، اس کا سہرا جو ہے بالکل برملا، یہ میں بات کہوں گا کہ جو میں نے اور احسان اللہ خان صاحب نے یہ ہم نے اکٹھے یہ لیٹر لکھے تھے اعلیٰ حکام تک، اور ان تک شنوائیاں کی تھی، لیکن افسوس کہ آج تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا خاطر خواہ۔ لیکن میں موسیٰ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر یہ ایک دفعہ کوشش کی، اور طارق شریف بھٹی جو ہیں وہ جو ہمارے کونسلر ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے تھرو یہ جو ہے اعلیٰ حکام تک ان کو انوالو کیا گیا۔ جو اوورسیز پاکستانی کے منسٹر ہیں پاکستان میں فاروق ستار صاحب، ان سے طارق شریف بھٹی صاحب نے رابطہ کیا باقاعدہ، اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں DG FIA ہیں لگاتار ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ یہ جو فلائٹ گئی تھی اس کی پوری لسٹ اور فلائٹ کا ڈیٹیل جو ہے انہوں نے مانگی تھی، پیسنجر لسٹ،
یہ میں نے پرووائڈ کی موسیٰ خان صاحب کو، اور موسیٰ خان صاحب نے طارق شریف بھٹی صاحب کے تھرو ان دونوں نے دن رات اس پہ کام کیا اور رابطے میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ٹیسٹ فلائٹ تھی، وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوئے، اور یہ میسیج موسیٰ خان صاحب کو آئے، انہوں نے مجھے فارورڈ کیے، ڈی جی انٹیریئر منسٹری کا میسیج تھا، تو اس پہ جناب یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ جی انہوں نے سخت ہدایات کی، یہ موسیٰ خان صاحب کو لایا اور انہوں نے مجھے فارورڈ کیا۔ تو بہرحال ہم پوری پاکستانی برادری کی طرف سے موسیٰ خان صاحب کو، طارق شریف بھٹی صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آئندہ سے جو بھی یہ فلائٹس جائیں گی، اب 6 تاریخ کو آئی او ایم کے تھرو اسلام آباد فلائٹ لاہور جا رہی ہے، اور 7 تاریخ کو مارچ کو آئی او ایم کے تھرو دوسری فلائٹ لاہور جو ہے وہ جا رہی ہے، اسلام آباد جا رہی ہے۔ بھٹی کا یہ دوسرا کارنامہ جو ہے، پہلا تو یہ تھا کہ 6 فروری کو جو ڈیسیژن عدلیہ نے لیا کہ آپ جو ہے اب الیکشن جو ہے یہاں سے جب ہوں گے تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کا حق دیا۔ دوسرا یہ کام جو آج انہوں نے کیا ہے، یقین کیجئے گا میرا دل بہت خوش ہوا، کم از کم جو ہے ہماری یہ محنت جو ہے رائے گاہ نہیں گئی۔ بالکل، اور اس پہ اب یہ ہے جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ بہت وری تھی، جو بھی فون آتے تھے جو اپنے ملک جانا چاہتے تھے، معاشی بدحالی ہے اس وقت، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، بس کی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے، سروائیو کرنے کے لیے وہ بہت پریشان حال ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ اپنے ملک کو چلے جائیں، تاکہ وہاں پر گھر میں اپنے فیملیز ان کے ساتھ گزارا تو ہو سکے گا یہاں خوار ہونے کی بجائے۔ تو اب بے دھڑک ہو کر آپ لوگ اندراج کروائیں، اور آئی او ایم کا میں بتاتا چلوں کہ آئی او ایم کا جو پروگرام ہے وہ ریگولر ہفتے 10 دن میں فلائٹیں جو ہیں وہ تیار ہیں، لاہور کی بھی، اسلام آباد کی بھی، اور اگر آپ کراچی جانا چاہیں تو کراچی بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں، تو اس میں ٹکٹ دیتے ہیں اور 300 یورو یہیں پر ہی ایئرپورٹ پہ آپ کو دیں گے۔ پچھلے ہفتے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کا وہاں سے پاکستان سے آئی او ایم کو ٹیلی فون آئے کہ جو پیسے آپ ہمیں دیتے ہیں یونان ایئرپورٹ پر وہ ایف آئی ایل اے ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے لیے پھر میں نے بھی درخواست دی، اور آئی او ایم کے جو یہاں انچارج ہیں انہوں نے بھی انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر میں لکھا، وہاں سے اپروول لی کہ یہ جو پیسے ان کو بیچارے کو ملتی ہیں یہ وہاں اترنے کے بعد آئی او ایم کے دفتر جو ہے اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی میں موجود ہیں باضابطہ، والے وہاں بھی ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہاں بھی ہوتے ہیں، شکایت کی جائے تو کیا اس کا محاسبہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، وہ بڑے ان کے بس کی بات نہیں تھی، انہوں نے بہت کوشش کی، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ پیسے ان کو وہاں ملنے تھے، لیکن پھر یہاں پر لوگوں نے شور مچایا کہ نہیں ہمیں پیسے یہیں دیے جائیں، وہ بد اعتمادی کر رہے تھے کہ شاید وہاں ملے نہ ملے، تو وہ ہم نے پھر دوبارہ چینجنگ کی اس نوٹیفیکیشن میں، تو اب یہ ہے کہ جو بھی یہ پیسے آپ کو 300 یورو یہیں پر ہی جاتے وقت ایتھنز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو ڈیوٹی آفیسر ہے پولیس والا اس کی موجودگی میں سائن ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہیں پر ہی پیسے ملتے ہیں۔ کچھ معاملہ یہ بھی زیر غور تھا، پہلے آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ زیر غور تھا کہ یہ پیسہ جو ہے وہاں ایئرپورٹ پہ ان کو پاکستان میں ملے گا، کچھ ایسی بات بھی تھی پہلے؟ نہیں، وہ تجویز تھی صرف، تو یہ ہے کہ اب یہ پیسے یہیں مل رہے ہیں، تو آپ برائے مہربانی جو آئی او ایم کے تھرو جانا چاہتے ہیں، پیٹرول والی کا تو سب کو معلوم ہے، لیکن آئی او ایم کا دفتر جو ہے ایڈریس لکھو، وہ یہ جو اس کا ایڈریس ہے دودیکا نیسو، یہ سڑک کا نام ہے، 6 نمبر بلڈنگ ہے، پچھلے اخباروں میں 16 نمبر لکھا گیا تھا وہ غلطی سے، تو یہ آپ میٹرو پہ بیٹھیں، جہاں سے بھی آئیو دمتریو کا اسٹیشن آخری میٹرو کا سٹاپ ہے، وہاں آپ اتر جائیں، باہر نکلیں، وہاں سے 109 نمبر بس لیں، آنو کلامائی کی لکھا ہوگا اس بس پہ، اس پہ آپ بیٹھیں، آئیو دمتریو سے تیسرے سٹاپ سے وہ بس سیدھے ہاتھ کو ٹرن کرے گی، آپ جیسے ہی وہ ٹرن کرے بس، پہلا سٹاپ بس کا ہے، وہاں اتر جائیں، رائٹ سائیڈ پہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، 6 نمبر اس پہ وہ لکھا ہوا ہے، اور سینٹر میں بورڈ ہے اوائد، OEAD، یہ بڑا سا اس کا بورڈ لگا ہوا ہے، اسی بلڈنگ میں آئی او ایم کا دفتر ہے، وہاں چلے جائیں، اور اس کا لوکل ٹیلی فون نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں اپنی معلومات کے لیے، 210-9919-040، یہ آئی او ایم دفتر کا لوکل ٹیلی فون نمبر ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اور پٹھانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں آج سے پہلی تاریخ سے ترجمان لیڈیز وہاں موجود ہیں جو اردو، پنجابی، پشتو، انگلش اور گریک لینگویج بولتی ہیں، وہ مستقل طور پر وہاں ترجمان کے طور پر کام کر رہی ہیں، آپ کو کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی، اور وہاں پر جائیں، نظم و ضبط کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنا اندراج کروائیں۔ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے حاجی صاحب، وہ بھی وہاں جائیں، اندراج کروائیں، وہ وہاں سے آئی او ایم والے آپ کو ایک لیٹر دیں گے، وہ لیٹر لے کر آپ سفارت خانہ پاکستان جائیں، وہاں پر آپ نے وہ صرف لیٹر دے کے آپ نے چلے جانا ہے، اس کی فیس
اور وہ لیٹر IOM والے کلیکٹ کریں گے اور وہ پے کریں گے. آپ نے کوئی فیس سفارتخانے نہیں پے کرنی. اس کے بعد پھر آپ کو ایک لیٹر دیں گے جو علادہ پون آپ جائیں گے. جس تاریخ کا وہ لیٹر ہوگا 8 بجے کا ٹائم ہے. ہمارے کئی لوگ, میں کل وہاں موجود تھا IOM میں, وہ وقت پہ نہیں گئے تو وہاں رش بہت ہوتا ہے, تو ان کا نمبر پھر آگے چلا جائے گا. فنگر پرنٹس کے لیے آپ کو جو لیٹر اور جو ڈیٹ اور جو ٹائم دیا جائے 8 بجے صبح کا, جو بھی ڈیٹ دی جائے آپ وہاں لازمی پہنچے. اور وہ اگر آپ نے وہ ردیبو مس کر دیا تو پھر آپ کو 15-20 دن کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, وہ آپ کی فلائٹ کا شیڈیول چینج ہو جائے گا. اس میں پھر IOM کا قصور نہیں, وہ آپ کا قصور ہوگا. تو آپ یہ جائیں وہاں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں, جون تک یہ پروگرام ہے, جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ پروگرام جب بھی IOM کے دفتر جائیں یہ کتابچہ مفت حاصل کریں. یہ اردو میں بھی اس کی تفصیل 8 زبانوں میں ہے, اردو میں بھی یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے, آپ اس کو تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. تو ایک پیغام جو ہے میں دیتا چلوں والدین کو, کیونکہ یہ اوم کی بات ہو رہی ہے, اور جو یہاں سے رضاکارانہ طور پہ جانا چاہتے ہیں وہ والدین جو کہ اپنے بچوں کو یہاں ٹیلی فون پہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں سے واپس مت آؤ, اور یہاں ان کے پاس کام نہیں ہے اور قرضہ ان کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے, لیکن وہ خودکشی پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں. بہت ساری خودکشی جو ہے ایسی ہو چکی ہیں. تو وہ والدین جو بہن بھائی جو ان کو واپس آنے کو منع کر رہے ہیں, خدا کے لیے ان کی جو ہے التجا یہ ان کو قبول کریں, کیونکہ اگر وہ پریشان ہے تو وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ ایسی وابستگی رکھیں کہ ان کی بات بھی مانی جائے. ہاں سید میں حاجی صاحب ایک اور پیغام دینا چاہوں گا آپ ہی کے توسط سے. پوری دنیا میں یہ پروگرام پیام تکبیر جو سنا جاتا ہے, میں جو جرنلسٹ برادری ہے پاکستان میں بالخصوص اور پنجاب کے علاقوں میں, میں ان جرنلسٹ سے, ان چینل سے, ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو اس وقت حالات یونان کے ہیں وہ پیام تکبیر سے رابطہ کریں تاکہ وہاں پر آرٹیکل لکھیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ خدا کے لیے وہ اپنا ملک چھوڑ کے یونان کا رخ نہ کریں. یہاں اگلے 2, 4, 5 سال تک حالات جو ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ یونانیوں کے لیے. یونان اپنے ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, کام بالکل نہیں ہے اور کاروبار ٹھپ ہے, یہاں سے لوگ جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. یہاں لوگ مت آئیں. ہاں جی سید صاحب. جی حاجی صاحب بہت شکریہ. میں ناظرین کو, اپنے ناظرین کو اور اپنے امیگرینٹس بھائی جتنے بھی پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, پختون یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, اور یہ صرف یونان کے لیے ہے کہ ابھی جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ 28 فروری کو یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے. اس کا نمبر ہے A11/129 اور یہ ایکا کی طرف سے آیا ہے. اس میں یہ تھا حاجی صاحب کہ جن لوگوں نے اپنی بکیں بنائی ہوئی ہیں, میڈیکل بکس جس پہ وہ اپنا علاج کرواتے ہیں اور دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں, اس کی جو پہلے رینیو ہر سال وہ ایک سال کے لیے ہوتی ہے. ہر سال رینیو کروانے کے لیے پہلے انہوں نے 50 انچ میں رکھے تھے, پھر انہوں نے 80 کر دیے. تو اب یہ انہوں نے کیا ہے کہ بکیں تو جو یہ وہ انچ میں خود لگواتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں, عورتیں کام کرتی ہیں, ہاؤس وائف کا, بیبی شیٹر کا, یا جن لوگوں نے شیشے صاف کرنے کی, گھر کام کرنے کی, دفتروں میں کام کرنے کی بکیں بنوائی تھی, وہ ساری کینسل ہو گئی ہیں. جن لوگوں کے پاس, ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے پاس ویلڈ وہ بکیں ہیں, فوریا سے ٹیسٹ ہوئی اس میں وہ اینس میں ابھی خرید سکتے ہیں. ابھی وہ بکیں جب تک وہ ویلڈ ہیں, جن پہ بلاک ہے, بلاک جو ہوتا تھا جس پہ وہ فل کر کے اینس میں خریدتے تھے, جن کے پاس تو ابھی بچی ہوئی ہیں وہ پرانے اینس میں اس پہ خرید سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ جائیں گے ایکا والے اس کو کینسل کر دیں گے, کیونکہ آئندہ سے بک والا سسٹم ختم ہو گیا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جو عورتیں ہیں بالخصوص, میں ان کے لیے کہوں گا, کیونکہ شیشے والا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے, اس پہ بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے کہ بھئی ہر آدمی 2 مالکوں کے لیٹر انہوں نے جمع کروائے تھے, تو وہ کراس چیکنگ میں وہ آیا کہ وہ سب جعلی تھے, میجورٹی جعلی تھے. اور جو آدمی نے لیٹر دیے ہیں وہ اتنا امیر ہے, وہ اتنا ٹیکس پے کرتا ہے کہ وہ نوکر رکھ سکے, ملازم رکھ سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. اب اس کے لیے جو عورتیں ہیں جو کام گھر میں کرتی ہیں, اب ان کے جو مالک ہیں, چاہے وہ بوڑھے ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے رکھا ہے, گھر کی صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے عورتوں کو, اب ان کے مالک جو ہیں وہ 150 انسیما جو ہے وہ پے کریں گے ان عورتوں کے لیے. اب وہ خود انسیمے نہیں خرید سکیں گی. بالکل. اب ان پہ لازم ہو گیا کہ ان کے مالک ہی وہ تنخواہ اور جو بھی سیٹنگ ہوگی اس سے آپ کانٹریکٹ کریں گے. ان کے مالک آپ کے سال کے 150 انس میں انہوں نے لازمی لگوانے ہیں. لیکن
یہ جو ابھی تک جن کی بک ویلڈ ہیں، پچھلے 2011 کے پورے سال کے جنہوں نے اینس میں نہیں خریدے، وہ ابھی اینس میں ان کی اگر وہ بکیں جو ہیں وہ ویلڈ ہیں، وہ خرید سکتے ہیں، اور وہ ہوں گے 80 اینس میں. اچھا، ابھی فی الحال 80 اینس میں آپ خرید سکتے ہیں پچھلے سال کے لیے. اس کے بعد جو ہیں وہ بکیں ختم ہو جائیں گی، بلاک جو ہیں، اور آپ کی بک رینیو کروانے کے لیے بھی آپ کو 150 اینسما سال کا چاہیے ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں پہ خیال رکھیں. صحیح صاحب، میں ایک جو ہے بتاتا چلوں، ایک ہماری جھلک ہے. پاکستان کمیونٹی اسکول میں ایک بہت ہی پیارا میلاد النبی جو ہے محفل اس کی سجائی گئی طلباء و طالبات کے لیے، تو اس کے لیے ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں. یہ قطعاً کسی مولوی کا کام نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کروائیں، ہم بھی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ پاک، آج جو محفل ہم نے منعقد کی، اس میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ ڈالا اور جتنے بھی لوگوں نے محنت کی، ان تمام کی محنت کو قبول فرما، اور ہمیں نبی کریم کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کو وہ تعلیمات بہم پہنچانے کی توفیق عطا فرما جن کے لیے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہمیں ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے بچنے کے لیے تیرے دین نے ہمیں کہا. ہم بہت کمزور ہیں اور ایک ایسی جگہ پر آ کر بس گئے ہیں جہاں پر دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات بہم پہنچانے کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. بچوں کو دنیاوی تعلیم پہنچانے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں. اللہ پاک ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، ہماری تمام مشکلات کو حل فرما. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین، قرآن اور تیرے نبی کی سنت کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں. اللہ پاک ہماری مدد فرمانا، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت میں اور اپنی حفاظت میں رکھنا. آمین آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداون، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداون، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحمتوں کا پیغام لاتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، بے سہارے سلام کہتے ہیں.
وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلی دفعہ اس پاکستان کمیونٹی اتحاد کے اسکول میں آیا ہوں. میں پاکستان میں 12 سال نواز میموریل پبلک اسکول میں بحیثیت پرنسپل اور سرپرست کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں. تعلیم جو ہے کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی عمل ہے. آج جو ہم پاکستانی لوگ پیچھے ہیں وہ صرف تعلیم میں کمی کی وجہ سے ہیں. پاکستان کمیونٹی اتحاد کی اس کوشش کی میں بہت ہی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی بچوں کے لیے اسکول بنایا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کوشش کو مزید آگے بڑھائیں تو ہم دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں سہیل حنیف صاحب جو چیئرمین بورڈ آف گورنر ہیں پاکستانی کمیونٹی اسکول کے. ہم ان سے گفتگو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آگے ان حالات میں وہ کہاں تک اور کیسے پاکستانی اس کمیونٹی, اب ہمارے بچے یہاں پر جو نئی نسل یہاں پر آئی ہے, یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں بچے, ان کے ساتھ وہ کس طرح کا تعاون اور اسکول کے بارے میں کیا کریں گے. جی میاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر ٹی وی والوں کا بہت مشکور ہوں میں جنہوں نے آج یہ موقع دیا. پاکستان کمیونٹی اسکول کی بنیاد 2007 میں پاکستان کمیونٹی کے صدر جاوید اسلم ارائیں صاحب نے رکھی تھی. بہت خوش آئند اقدام تھا یہ, اور امید کی جاتی تھی کہ یہ اسکول بڑی تیزی کے ساتھ پنپے گا اور اپنی منازل طے کرتا ہوا چلا جائے گا. لیکن بہت ساری مشکلات ہمیں ابتدا سے ہی پیش آئیں. ان میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کمیونٹی کے. بہت سارے جو نمائندے پاکستان کمیونٹی سے, میری مطلب ہے کہ پاکستان کمیونٹی کے لوگ جو گریس کے اندر کاروباری حضرات ہیں, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ قطعاً تعاون نہیں کیا. میں ایک شعر کی شکل میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہاں پر لوگ اپنے کاروبار, اپنے گھر اور اپنی جو چیزیں ہیں, اپنے معاملات ہیں, ان سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری طرف دیکھ سکیں. اور بہت ہی قسم پرسی کا عالم ہے پاکستان کمیونٹی اسکول کے لیے. وسائل کی بہت کمی ہے, اساتذہ کی کمی ہے, اور بڑے مشکل حالات کے اندر اساتذہ اپنی بہت ہی محنت کے ساتھ طلباء کو پڑھا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کمیونٹی کے جتنے حضرات یہاں پر صاحب حیثیت ہیں, جن کے کاروبار ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, وہ اس نقطہ نظر سے بھی سوچیں. صرف دنیا میں ہی انہوں نے کچھ کما کے کھا کے چلے نہیں جانا. یہاں پر جو وہ اللہ کے رستے پہ خرچ کریں گے, فلاحی کاموں کے اوپر لگائیں گے, اپنے لوگوں کے لیے خرچ کریں گے, وہ بھی ان کے کام آنے والا ہے. اس چیز کو بڑے اطمینان کے ساتھ ان کو بیٹھ کر کبھی سوچنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں گریک میں پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے کوئی بھی دینی, مذہبی, قومی تہوار ہو, اس کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پروگرام یہاں پر پاکستان کمیونٹی اسکول میں ترتیب دیا گیا تھا, جس کی سرپرستی کر رہے تھے امتیاز عالم جعفری صاحب. تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا ہمارے تکبیر ٹی وی کے ناظرین کو کوئی پیغام, میسج دینا چاہتے ہیں. جی امتیاز. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر ٹی وی کی توسط سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک. جیسا کہ یونان میں واحد ایک پاکستانی کمیونٹی اسکول ہے جو تمام پاکستانیوں کی رہنمائی کرتا ہے, اپنا دینی حوالے سے بھی اور ہمارے معاشرتی علوم حوالے سے بھی. تو ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ تاکہ تو جو پاکستانی فیملیز اس وقت یہاں پہ آئیں ہیں, کیونکہ پہلا جنریشن ہے جو یونان میں مقیم ہے, اور کوشش ہے کہ ہم انہیں دین کی اور اپنی پاکستانی کلچر کی وہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ یہاں پہ دی جائے, تاکہ جو بچے یہاں پلے بڑھیں ان کو پتہ ہو کہ ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستانی کے ساتھ ساتھ ہم ایک مسلمان بھی ہیں, اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہے. کیونکہ یہ گریس جو ہے ایک
کرسچن ایریا ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پہ مسلمان والی وہ باتیں جو پاکستان میں وہ یہاں پہ محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں، اپنی مساجد میں، اپنے اسکول میں یہ تعلیم دیں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اسی کی کوشش ہم انشاءاللہ اسی کی کوشش ہم کرتے ہیں اپنے اسکول میں بھی، مدرسے میں بھی اور مساجد میں بھی۔ تو اس وقت ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان کمیونٹی کے نائب صدر، اور جن کے محنت اور انتھک کوششوں سے یہ پاکستانی کمیونٹی کا یہ جو سکول چل رہا ہے، ملک عبد المجید صاحب ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بچوں کے بارے میں، فیملیز یہاں پر آئی ہیں ان کے بارے میں وہ کیا خیالات رکھتے ہیں۔ بہت اچھے خیالات ہیں، ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ ملک عبد المجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تکبیر ٹی وی کو، جنہوں نے یہ پروگرام کروایا یا یہ لوگوں تک یہ اپنا میسج دے رہے ہیں، یا اسکول کے حوالے سے یہ میسج دے رہے ہیں۔ یہ اسکول کے حوالے سے جو معاملات ہیں یہ کافی پرانے چل رہے ہیں۔ یہ کمیونٹی آف پاکستان کی یہ بہت اچھی بنیاد کمیونٹی آف پاکستان نے یہ رکھی تھی، اور اچھی سوچ تھی اس وقت کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری بچیاں ہیں جو یہاں پہ جوان ہو رہی ہیں، ان کی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو اس بیس پہ یہ اسکول بنایا تھا۔ ہمارا یہ مشن نہیں تھا کہ ہم یہ ایک ہی اسکول پہ آ کے رک جائیں، ہمارا مشن بہت آگے تک جانے کا تھا۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہر دیموں تک ایک اسکول لے کر جاتے ہیں۔ تو معاملات لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا، معاملات نہیں صحیح چل پائے۔ اب جو حالات اس وقت یہاں کے چل رہے ہیں کرائسس کے حوالے سے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرائسس کے باوجود بھی یہ اسکول ایک ہی جگہ 10 اسکول بنے گریس میں، لیکن یہ لوگوں کے تعاون سے، جس طرح امتیاز جعفری صاحب تعاون کر رہے ہیں، سہیل صاحب جس طرح ان کا بہت زیادہ ڈونیٹ ہے، ان کا اسکول کی ٹیچر کا بہت زیادہ ڈونیٹ ہے، اس میں کر رہی ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے یہ اسکول چلا رہے ہیں۔ یہ سب یہ کیپٹن گل صاحب ہیں، وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ میرا سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے مسائل کو پیچھے رکھ کے، سبھی کو اپنے اعتراضات پیچھے رکھ کے، اختلافات دور کر کے کم از کم اسکول کے حوالے میں سوچیں، اپنے آنے والے مستقبل، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ان کے کیونکہ یہ جو ہماری بچی ہیں، یہ کچھ ایسی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں جو گریک اسکول میں بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن وہ بچیاں تو ان پڑھ رہ جائیں گی نا، گریس میں اگر رہتے ہیں، وہ ان کے والدہ یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ تو ان پڑھ رہ جائیں گی۔ اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچیاں جہاں پاکستان میں جس طرح تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جیسے سہیل صاحب یہاں محنت کر رہے ہیں یہاں پہ، اس حوالے سے یہ بچیاں ڈگری یہاں سے لے کر نکلیں۔ ہمارا تو یہاں تک مشن تھا، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشان چل رہے ہیں، اور سبھی جو مہیر حضرات ہیں یہاں پہ، ان سبھی سے میری گزارش ہے۔ ہم نے تو بہت دفعہ گزارش کی ہے، لیکن یہاں اپنے ذاتی مفاد یا اختلافات یا کوئی مسئلے مسائل اپنے لوگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سبھی مسئلوں کو پیچھے رکھ کے اسکول کے بارے میں، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اور سبھی کو مل کے سوچنا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پاکستان کمیونٹی اسکول میں طلباء اور طالبات کی وہ نمایاں حیثیت جو کہ محفل عید میلاد النبی کے لیے تھی، وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ تو ہم جو ہے ایک اعلان اور کرتے چلتے ہیں، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، جو کہ یہاں یونان میں موجود ہیں اور حج پہ جانا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ حج پہ نہیں گئے، پہلی بار جانا چاہتے ہیں۔ پاک ہیلنک کلچرل ویلفیئر اینڈ سوسائٹی جو ہے وہ، اور پیام تکبیر کی وساطت سے، یہ دونوں جو ہیں اس کے محرک ہیں، اور آپ اپنی جو ہے اپلیکیشن جو کہ لیگل جو رہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم سے یہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی یہ اعلان جو ہے ہم نے کر تو دیا، تو اس کی شرائط کیا ہے؟ حاجی صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ایک پروگرام ہے، اس کو سپانسر جو ہے وہ ہمیں کیا ہے جی، کہ جو لوگ حج پہ جانا چاہیں، جو فیملیز یا جو انڈیویجول حج پہ جانا چاہیں، لیکن اس کے لیے شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک، بچوں کا بھی، فیملی کا بھی، ہر ایک کا، جی جی، پلس یہاں کا لیگل سٹیٹس ریزیڈنس پرمٹ ویلڈ ہونا لازمی ہے۔ نیلی ویویوسی پہ وہ نہیں جا سکتے، کوئی بھی ویویوسی یا ریڈ کارڈ والا وہ نہیں جا سکتا، وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، ریڈ کارڈ والے ٹریول کر نہیں سکتے، وہ لیگل سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا آپ نے وضاحت کی ہے۔ اس کے لیے آپ
جو ہے وہ پیام تکبیر پہ جو نمبر آ رہے ہیں اور ای میل ہے وہاں پر رابطہ کر کے آپ اپنا اندراج ابھی سے کروائیں. ان کا تمام اخراجات حج کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پاک ہیلینک کلچرل ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ادا کرے گی. اخراجات جو ہیں وہ سارے پاک ہیلینک کلچرل ویلفیئر سوسائٹی کرے گی. آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی جانا چاہیں وہ ابھی سے آپ اپنا اندراج اور اپنے ڈاکومنٹس، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، ریزیڈنس کی فوٹو کاپی، اپنا کانٹیکٹ اور درخواست لکھ کے وہ آپ پیام تکبیر پہ جو نمبر آ رہے ہیں وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. یہ سعادت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ایک پروسیس ہے اس کا، ان کی ریکمنڈیشن اپروول سعودی گورنمنٹ سے اور پھر ان کے ویزے کا پروسیس، وہ سارا چیز ہے، اس پہ ٹائم لگے گا. ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہم نے چھانٹی بھی کرنی ہے کہ ان لوگوں کے باقاعدہ کہ بھائی ان کی کیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور کم از کم یہ پروگرام جو ہے اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے عوام تک پہنچایا ہے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. تو مطلب ناظرین، پروگرام جو ہے یہ چلتا ہے اپنے سپانسر کی بنا پر. جو سپانسر ہمیں سپانسر کر چکے ہیں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے وعدہ نبھایا ہمارے ساتھ اور اس پروگرام کو چار چاند لگائے. اور وہ تاجر جو کہ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سپانسر دیں گے، ہم ان کے لیے بھی بہت ساری جو ہے اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے پروگرام لے کے آئیں گے. اور اگر وہ آپ آنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ناصر جسوکی کو ٹیلی فون کر کے اپنے سپانسر جو ہے وہ اپنا تاجر برادری اپنا کاروبار بڑھا سکتی ہے. اس کے لیے ہم سب کے مشکور ہیں، اور الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے چلتا رہے گا، اور آپ ہمیں جو ہے اپنی رائے سے نوازیے گا. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں جو آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اگر زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.